आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। सिविल मिलिट्री तनाव, क्या ये इख्तियारात की जंग है और क्या आइन की बालादस्ती की बहस से किसी इदारे के वकार को ठेस पहुंच सकता है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। है अजब सूरत हाल, अपनी सख्त मुश्किल में उलझे हुए हैं, छोड़कर हम हजारों मसाइल ना मसाइल में उलझे हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद का कहना है कि फौज और हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाज़ अनासिर मज़मूम मकासद की तकमील के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये सब मीडिया का ड्रामा है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब अफवाहें हैं, ड्रामा है, तो मोहतरम वजीर इत्तलात और वजीर दिफा को इतनी वजाहतों की क्यों और क्या जरूरत है? अफवाह अगर सच नहीं है तो खुद ही दम दौड़ जाएगी। अगर मीडिया का ड्रामा है तो बाकी ड्रामों की तरह खुद ही खत्म हो जाएगा। इतना सर खपाना क्या, यूं दिल को दुखाना क्या? लेकिन कहने वाले कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल अगर किसी बात पर पर्दा है भी तो जल्द उठ ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि किस किस बात से पर्दा इसरार उठेगा, क्योंकि कहा जाता है कि हुकूमत ने पसे पर्दा जमानत दी थी कि अगर परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उनको बाहर जाने दिया जाएगा। कहा जाता है कि पर्दे में तो मियां साहब की ये ख्वाहिश भी है कि परवेज मुशर्रफ को सजा हो जाए तो वो उनको माफ कर देंगे। और कहा जाता है कि पर्दे में तो परवेज मुशर्रफ के जाने ना जाने पर नून लीगी अरकान के इख्तिलाफात भी हैं। अब मसला ये है कि जो कुछ पर्दे में है उस पर कितना पर्दा है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान का एक दस्तूर बड़ा ही निराला है। जो बात सबसे छुपानी हो वो ही खुलकर सबके सामने आ जाती है, वो ही सबको पता चल जाती है। लेकिन फिर भी आज मालूम करते हैं कि कौन किस पेज पर है और कौन किसके पेज पर है। इस बारे में प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुशर्रफ साहब के वकील हैं और MKM के रहनुमा हैं बैरिस्टर सैफ साहब। हमें ज्वाइन करेंगे डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है रुबीना खालिद साहिबा ने, और PMLN से जावेद लतीफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस मौजू पर। देखते रहिएगा न्यूज की। बैरिस्टर सैफ साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। परवेज मुशर्रफ साहब के वकील फरोख नसीम साहब ने आज ये कहा कि आर्मी को ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि 3 नवंबर की इमरजेंसी का फैसला फर्द वाहिद का था या इदारे का था। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब की जो वकला की टीम है? क्या आप लोग इस मामले में फौज को बहैसियत फरीक शामिल करना चाहते हैं या आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो ऑलरेडी इन्वॉल्व थी? देखें, ये तो हमारा काम ही नहीं है कि हम किसी को इन्वॉल्व करें या किसी को वो करें कि फरीक बनाने की कोशिश करें। ये काम तो प्रोसिक्यूशन का है, क्योंकि ये एक फौजदारी मुकदमा है। फौजदारी मुकदमे में ये जो बारे सबूत है और जुर्म का साबित करने का जो फ़र्ज़ है, जो जिम्मेदारी है, वो प्रोसिक्यूशन की है, इस्तिगासा की है। वो साबित करेंगे और वो साबित करते चले जा रहे हैं। रोज़ाना पार्लियामेंट में जो वज़ीर दिफा साहब के जो बयानात हैं, इनके वज़रा के जो बयानात हैं, तो उससे एक बात तो साबित हो चुकी है अब तक, जो कि हमें साबित करनी थी, लेकिन वो इन्होंने खुद साबित कर दी है कि ये एक सियासी मुकदमा है। इसमें आइन और कानून की उसूलों की कोई वो नहीं हो रही, ऑनर नहीं किया जा रहे। इसको पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे लाया गया है और चलाया जा रहा है और इसका फैसला भी पॉलिटिकल होगा। अब ये चीज़ जहां तक साबित हो चुकी है हुकूमत के अपने लोगों की हरकत से और बयानात से, जहां तक हमारा ताल्लुक है, जब हमारी बारी ट्रायल के दौरान आएगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि अपनी सफाई में हम आर्मी से वजाहत क्यों फरोख नसीब साहब मांग रहे हैं? जो फर्द जो मायद हुई है तो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से ना, और सुप्रीम कोर्ट अपने डिटेल्ड ऑर्डर में ये ऑलरेडी कह चुकी है कि आर्मी चीफ को इमरजेंसी लगाने का इख्तियार ही नहीं था। देखें, जहां तक फरोख नसीम के बयान का ताल्लुक है, क्योंकि मैं आपसे सुन रहा हूँ, हो सकता है उसकी बेहतर वजाहत वो खुद कर सकेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या था। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आर्मी की पोजीशन, मैं समझता हूँ कि आर्मी को तो कोई पोजीशन वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो उस वक्त 2007 में
پرویز مشرف کے ساتھ تھے، چاہے وہ فوجی تھے، چاہے وہ غیر فوجی تھے، چاہے وہ سیاستدان تھے، جن میں سے کئی آج میاں صاحب کی کیبنٹ کے ممبران بھی ہیں۔ فروغ نسیم صاحب کا یہی بیان ہے، آرمی کا الفاظ انہوں نے ورڈ استعمال کیا، اور دیکھیں پرویز مشرف کا کیس وہ اکیلے تو نہیں لڑ لینا کہ انہی سے پوچھے، ظاہر ہے آپ لوگوں کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، کسی لائن پہ آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ لیگل اسٹریٹجی ہے، وہ عدالت اور کورٹ کے لیے ہے، ظاہر ہے کہ وہ باہر میڈیا کے لیے تو اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اور ادارے کو انوالو کرنے کی تو کوئی نہیں، ادارے کو ہم نہیں انوالو کریں، ادارے کو ہمارے وزیر دفاع صاحب بہت بہتر طریقے سے ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں۔ وضاحت تو آپ بھی مانگ رہے ہیں نا بیرسٹر سیف صاحب۔ روبینہ خالد صاحبہ، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ فوج کو 3 نومبر کے فیصلے کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے نا کہ فوج اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے، اور اگر کرتی ہے تو پھر کس جانب حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو پارس میرے جو سیف نے بات کی، ایگری ود اٹ کہ فوج کو کسی بھی صورت میں اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کی اس میں کوئی انوالومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے ایک فرد واحد کے خلاف ہے، یہ ایک ادارے کے خلاف مقدمہ نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھیں، آلریڈی جو ہے ہماری قوم جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، کتنی ڈیوائیڈز ہیں آپ سوچیں، سیکٹیرین، لنگوسٹک، مطلب یو نیم اٹ، اور پاکستان میں وہ ڈیوائیڈ ہے۔ اب ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ملٹری اور سول ڈیوائیڈ بھی کر دی جائے، جو کہ میرے خیال میں بہت خطرناک سلسلہ ہے، اور اس طرح مطلب ہم اپنے پاکستان کی جتنی افواج ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمارے محافظ ہیں۔ آپ نے کہا فرد واحد کے خلاف مقدمہ ہے نا یہ، تو پھر ان کے خلاف اگر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے کا وقار کیسے مجروح ہو جاتا ہے؟ نہیں، ادارے کا وقار تو مجروح نہیں ہو رہا نا، یہ کوئی جس طرح آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک جس بندے نے بھی ایک ایکٹ کیا ہے تو دیٹ پرسن از ریسپانسبل فار اٹ نا۔ کہا پھر یہ نہیں، آرمی چیف نے دیکھیں اب ان کو اس کانٹیکس میں کیوں لے رہے ہیں، وہ تو اپنے ادارے کی ایز اے جنرل کہ ان کی ادارے کو بیچ میں نہ لایا جائے، وی کین ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے ایز ویل نا۔ آخر ہماری فوج کے وہ سپہ سالار ہیں، اور ظاہری بات ہے جب آپ ان کے ادارے کے خلاف اس طرح سے مطلب باتیں بیٹھ کے کریں گے تو اٹ از ناٹ آن۔ میرے خیال میں فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن، ایز جو ہماری ایک محافظ ہے، ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، ان کو اس کنٹروورسی میں ڈال دینا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، بیکاز آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فوج اور جنرل مشرف، پرویز مشرف صاحب الگ الگ ہیں؟ بالکل الگ الگ ہیں، کیونکہ ایک فرد واحد کا جرم تو ہم پوری آرمی کے اوپر نہیں ڈال سکتے نا، دس از ناٹ فیئر۔ لیٹ دا پرسن ہو ہیز کمیٹڈ دا کرائم، اور جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے یا جو بھی کیا ہے تو وہ اس کے جواب دہ خود ہیں، ناٹ دا انسٹیٹیوشن آف آرمی۔ اس پوائنٹ کے ساتھ آپ سے میں نے اس پہ ذرا اس کو کلیریفائی کیجیے گا، لیکن ایک سوال ذرا جاوید لطیف صاحب سے بھی کر لوں، پھر اس پہ بھی آپ اپنا کامنٹ کیجیے گا۔ جاوید لطیف صاحب، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات جو ہے نا اس میں تناؤ ہے کچھ وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے، اور خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق صاحب وہ وزراء ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو تناؤ ہے اگر ہے تو وہ میڈیا کے کچھ حلقوں کی جانب سے پیدا کیا گیا ڈرامہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈرامہ ہے تو اس ڈرامے میں انہوں نے کام کرنے کی کوشش کیوں کی، اور اس ڈرامے میں ایسے ڈائیلاگز بول دیے کہ اب اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے مفروض کیاسرائیاں جو گھڑی جا رہی ہیں، کہانیاں بڑی بن گئی ہیں، اچھا انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جو چیف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اپنا ادارے کا احترام بھی سب کو ملحوظ خاطر رہنا چاہیے ہر حال میں، یہی کہہ لیں۔ اچھا، ادارے کون سے ہیں؟ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے، دفاعی ادارہ بھی ایک ادارہ ہے۔ تو جب تمام اداروں کو وہ بھی احترام کرتے ہیں تو ہم بھی اداروں کا ہی احترام کرتے ہیں، اور ہم تمام کو یہی کہتے ہیں اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ تو احترام میں ہی آپ کے وزراء بیانات دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں جو آپ وزراء کی بات کر رہے ہیں، ہوا یہ ہے کہ استغاثہ نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے استغاثہ دائر کیا اس سے پہلے ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی۔ انویسٹیگیشن میں جو پروف ملا ایک پرویز مشرف کے خلاف شہادتیں آئیں وہ لے کر عدالت میں آ گئے۔ اب عدالت میں اگر کوئی ان کو سکم نظر آتا ہے مقدمہ میں تو وہ عدالت میں بیان کریں۔ آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے میڈیا کا، تو میڈیا اصل میں وہ میڈیا کی مرضی کے مطابق چل کیوں رہے ہیں؟ اصل میں وکلا نے، پرویز مشرف کے جو وکلا ہیں انہوں نے کیس کو ٹرائل کرنے کی بجائے، وہاں بات کرنے کے بجائے عدالت میں یہ تمام تر فوکس کیا کہ کسی طرح یہ ادارے کو ملوث کیا جائے کہ ادارہ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا ہے۔ وکلا کا کام ہے یہ وکلا نے ایک کوشش کی اور سازش کی کہ کسی طور پر ادارہ پیچھے کھڑا ہو جائے، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ بنیادی جو اصول ہیں، بنیادی جو فارمولا ہے
خواجہ آصف صاحب کے بیان کا جواب نہیں دے رہے آپ، سارے رائٹ لیفٹ سارے جواب دے رہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی رائے دینے کا حق ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، رائے وہ ضرور دیں، لیکن کیا ایسی رائے کہ بعد میں ان کو کلیریفیکیشنز دینی پڑے؟ رائے ضرور دیں لیکن 12 اکتوبر سے اس کو کریں شروع، تاکہ اس کے اندر جن اداروں کے لوگ ہیں سب انوالو، اس پوائنٹ پہ آتے ہیں، پھر کوئی کسی ادارے پہ بات نہیں آئی۔ 3 نومبر کا جو فیل ہے آپ وزراء کی بات نہیں کرنا چاہ رہے، اس کا مطلب نہیں دیکھیں وزراء نے جو بات کی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو پرویز مشرف کے وکلاء نے باتیں کی ہیں اس کا جواب کسی طور پر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا لیکن اگر اس کیا خواجہ آصف صاحب سے دفاع کا چارج لے لیا جائے گا؟ کل وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، لیکن ان کے جواب میں پرویز مشرف کے وکلاء کے جواب میں جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو دیا گیا اس کا بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کورٹ میں کیس ہے، کورٹ جانے ہوئی ہے۔ نہیں وزراء سے غلطی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی کسی طور پر ایسے بیانات کہ وہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں۔ مدینہ صاحبہ یہ کب تک اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کیونکہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کہتے ہیں میں تو ایسے بیانات دیتا رہوں گا۔ نہیں لیکن دیکھیں جو پرویز مشرف کے بارے میں کوئی بھی وزیر یا ممبر بیان دیتا ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے جو فیل کیا ہے وہ کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں تھا، انہوں نے آئین کو توڑا، بلکہ آئین کے خطاب کو ہاں بھی نہیں کر رہے اور نہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب اس وقت جو دباؤ کی اور جو تنازع کی باتیں کی جا رہی ہیں، پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کا ہی ڈرامہ ہے؟ چونکہ کچھ حلقے کہہ رہے ہیں نا کہ وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ کچھ غصے کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ میڈیا کا ڈرامہ ہے یا جیسے کہا گیا وکیلوں کا ڈرامہ ہے تو آرمی چیف نے بیان دینا تھا، وکیل تو آج تک لڑتے رہے، بڑے بڑے بیانات آئے، تو آرمی چیف نے یا آرمی نے ایز این آرگنائزیشن کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی، انہوں نے ہرگز یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ ادارے کے طور پہ ہم کسی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ تو ایک کورٹ کی جنگ ہے نا، یہ وکلاء ارریسپانسبل اگر باتیں کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں۔ آپ اس گیم کا حصہ کیسے بن گئے؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دھواں دار تقریریں، پارلیمنٹ کے باہر، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ اس کیس کو انفلوئنس کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب جوڈیس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فوج اور مشرف صاحب الگ الگ ہیں۔ نہیں کسی کے بارے میں بھی آپ بات کریں، کیوں کریں؟ وہاں پہ کھڑے ہو کے فوج کا آپ اس طرح نہ بات کریں کہ قانون، آئین اور انصاف کے تقاضوں کو کوئی بھی ادارہ نہیں دیکھ رہا، ایک فرد واحد ہے، اس کو آپ ڈیٹیچ کر دیں، اس کو آپ نہ مانیں کہ وہ ایک ادارے کا سپہ سالار رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر اگر آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پوری روبوٹس ہے، انسان ہے نا۔ آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، بالادستی نہیں، پلیز مجھے آپ ختم کرنے دیجیے نا۔ فوج کا وقار اس سے مجروح ہو جاتا ہے۔ فوج کا وقار ایسے مجروح ہوگا کہ جو آپ کے آج کے ڈیفنس منسٹر ہیں، 2006 میں یہ پارلیمنٹرین تھے، وہ سپیچ نکال لیجئے، وہ کہتے ہیں 2006 کی بات ہے، کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ، مشرف صاحب کی بھی 2007 کی بات ہے، مشرف کی بھی 2007 کی بات ہے۔ آپ گئے ہیں نا بیک ڈیٹڈ، آپ نے آئین توڑا ہے نا۔ آئین کیا کہتا ہے کہ ہیلڈ ان ابینس کا جو کلاز آپ نے 2010 میں لگایا تھا، آپ کو اجازت ہے وہ 2007 میں اپلائی کرنے کی؟ یعنی ایک طرف آپ دھاندلیوں کے انبار جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، پھر یہ آرگومنٹ عدالت میں ہوں گے نا۔ دیکھیں نا جی، آرگومنٹ عدالت میں ہوں گے، عدالت تو تب عدالت میں یہ ہوں گے کہ عدالت بھی جو ہے وہ اپنا کام پورا کرے، اور عدالت میں یہ آرگومنٹس آلریڈی ہو چکے ہیں، دنیا اس کو واچ کر چکی ہے۔ عدالتیں ماضی میں آپ کے ایک پرائم منسٹر کو بھی پھانسی دے چکی ہیں، عدالتیں ماضی میں جنرل مشرف کو ویلیڈیٹ بھی کر چکی ہیں۔ کیا اس وقت کانسٹیٹیوشن نہیں ٹوٹا تھا؟ یہ اس ملک کے لوگوں کو حق ہے، اگر جو اور فوج کو بھی حق ہے۔ اگر سابق آرمی آفیسرز کے کیسز عدالت میں ہیں تو کیا ان کو بھول جائیں، ان کی بات ہی نہ کی جائے؟ کیونکہ اس صورت میں پھر ادارے کا وقار مجروح ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ نہیں، ادارے کا وقار مجروح ہوگا۔ ادارے کے وقار کو پلیز کنفیوز نہ کریں۔ ادارے کا وقار ایسے مجروح ہوتا ہے کہ آپ 2006 میں اگر پارلیمنٹ، اور آج آپ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، آج اگر آپ کو irresponsible بات کریں گے، یہ تو انہوں نے بھی مانا نا کہ آپ کو کھڑے ہو کے یہ سپیچز اس طرح کی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے کیوں یہ باتیں کی جس سے یہ تاثر ملا کہ ایک فرد واحد کے نام پہ پوری فوج کو ملوث کر رہے ہیں؟ یہ تاثر تو ملا۔ انفلوئنس نظر آیا ادارے کا اس کیس میں؟ کس ادارے کا انفلوئنس؟ جس کی پرویز مشرف کے وکلاء بات کر رہے ہیں بار بار؟ کون سا ادارہ نام میں دفاعی ادارے کی بات کر رہا ہوں نا، فوج کی بات۔ کیا ان کا انفلوئنس اس کیس میں نظر آیا؟ نہیں،
آپ مجھے یہ اگر ان کا بتائیں کیس میں نظر نہیں آیا، کیا حکومت کا انفلوئنس کو نظر آیا جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بولیں گے انفلوئنس کرنے کے لیے، جب آپ بولیں اگر گے بیانات سے عدالتیں امپریس ہو جاتی تو جتنے بیانات ہم نے پچھلے 5 سال میں دیے، ہم سے تو کسی نے، مطلب ہماری حکومت کے دوران تو کسی نے یہ دس از ٹوٹل، یہ تو پھر جب سبجیکٹس ہوتا ہے اس میں بولنے کی اجازت کیوں نہیں؟ کیوں ہے؟ ایک بات ہے، سارا کیس تو عدالت کے باہر لڑا جا رہا ہے، ساری بات ایک غلط ہوئی ہے، وہ وکیل کر رہے ہیں نا، عدالت نہیں کر رہا، بات یہی ہوتی ہے وکیل کر رہے ہیں۔ میں کسی کا بھی دفاع نہیں کر رہا، آپ اصل مسئلے پہ نہیں آ رہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2007 میں آپ ایک چیز کھول رہے ہیں فرد واحد کے خلاف، قانون اور آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کام آئین و قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے تو پھر یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ ادارے کا میں کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، اس کو کھولنا نہیں، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ سیف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا وکلا کی سازش ہے، یہ وکلا ہی کچھ پیچیدہ بنا رہے ہیں معاملے کو، آئین و قانون کے مطابق نہیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے ملک کو اور فریکشنز میں۔ نہیں، ڈیوائیڈ ہونے کی کوئی وجہ ہے نا؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ وی آر ون اینڈ ویل اسٹے ٹوگیدر نو میٹر واٹ۔ یعنی وہ جو فوج کے خلاف کھڑے ہو کے کہہ دینا نہیں، یہ اسپیچ نکال لینا جی، یہ اسپیچ نکال لیں، اس کو کیوں آپ بیک گراؤنڈ میں لے کے جا رہے ہیں؟ جو حقیقت ہے اگر 2007 فوج کے بارے میں بات کی جائے، یہی تو مسئلہ ہے نا، مشرف صاحب پر تنقید کو آپ فوج، یہ مشرف صاحب کی آپ کیوں نہیں پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اسپیچ ہے، دیکھیں 2006 کی وہ چل رہی ہے، بالکل انہوں نے فوج کے بارے میں کچھ نہیں، فوج کے بارے میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ یہ ہمارا گوشت نوچ کے ہڈیوں سے کھا گئے، یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، یہ پورا ڈیفنس نہیں پورے ملک کا بجٹ کھا گئے۔ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جنگوں میں ذرا ان کے کرتوت نکالیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ملک کے پارلیمنٹیرین ہیں یا انڈیا کے ہیں؟ اس فوج کی کامیابیوں کی بجائے آپ ناکامیاں گنے، بات نہیں جی، یہ بالکل، اور آئین کہتا ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہی آئین کہتا ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو ضیاء صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ یہ آئین جو ہے وہ کتاب ہے، اس کو پھاڑ کے پھینک دو۔ کہا تھا جو ضیاء صاحب کے ساتھ تھے ان کو بھی لے آئیے، آپ ان کو کہتے ہیں ضیاء صاحب کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا ان کو بھی لائیے، بھٹو صاحب کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ تھے ان کو بھی لائیے، اور جو بھی جنرل مشرف کے ساتھ تھے ان کو بھی لائیے۔ وہی تو مسئلہ ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بات ان کو شروع کرنا نومبر کا فیل جو ہے کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا؟ کیا اس کے پروف کرنے کی اس کو ضرورت ہے؟ چھوٹی سی بات مجھے کرنی ہے کہ دیکھیں، جب سیاستدان بات کرتے ہیں، جنرل ڈسکشن ہوتا ہے، فلور آف دا ہاؤس میں بہت چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، اس کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اٹ از ناٹ فیئر۔ اب یہ دیکھیں کہ جس وقت یہی لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے اتنا گرینڈر دیا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہم نے تو یہی کہا نا کہ چلو فوج کے اوپر بجٹ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، یا یہ اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی شہادت ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس چیز کو انہوں نے جب وہاں ان لوگوں کو دے آر گیونگ اے فری ہینڈ، ان کو تو جو وہ بکواس کر کے یہاں سے نکل جائیں، نو بڈی از بادرڈ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن میرے حساب سے کہ ان کو چاہیے تھا اس وقت جو ہے ہائی ٹریزن کا کیس کرتے ہیں لوگوں کو۔ دنیا میں کہیں آپ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، لیکن آپ سب سے جواب چاہ رہے ہیں۔ میری سنیں، دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ جو ادارہ قوم کو انصاف دے رہا ہو، اس کا چیف جو ہے سڑکوں پہ مارے پھر رہا ہو اپنے انصاف کے لیے؟ یہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اس ملک میں یہ بھی ہوا، اور اس کا دفاع شاہ لطیف صاحب کر رہے ہیں کہ وہ کھل کے بات کریں جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ادارے نے ان کا ساتھ دیا تو فوج بھی مشرف صاحب کا ساتھ دیا، سڑکوں پہ نکلے لوگ، اور آج اگر فوج بات کر رہی تو آپ کو مسئلہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں میں سے اگر کوئی غلط فیل کرتا ہے تو تمام پولیٹیشین اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ جب سب اپنے اپنے اداروں کو بچائیں گے تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ ملک کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، اداروں کی بات نہیں ہو رہی، انڈیویجول کی بات زیادہ تو ان کو پتا ہے نا ہر چیز کا، وہ سینیٹر صاحبہ کو انہی سے بات کر لیں میرے خیال میں۔ میرا خیال ہے ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اجازت دیں گی سب کو بولنے کی۔ یہی تو اس معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم ہے، ہر شخص اپنی ذات کے تناظر میں ہی بات کر رہا ہے۔ اگر
سیاستدانوں کو سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں پہ عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے خود اپنے آپ کو آفر کیا ہے, پیش کیا ہے قوم کی امامت کے لیے. تو جب آپ قوم کے امام بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آگے آتے ہیں تو پھر آپ سب سے بڑی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تنقید برداشت کریں لیکن تنقید کریں نہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو بھی خواجہ آصف نے کیا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بات کی نا جاوید صاحب نے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ انصاف کے لیے مارا پھیر رہا. بات یہ ہے کہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ وزیر دفاع جو ہے اپنی فوج پر الزام لگا رہا ہو. کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ وزیر جو ہے اقتصادیات جو ہے ہمارے وزیر خزانہ وہ جا کر جو ہے جب پہلے ٹینیور میں ان کو وزیر بنایا تھا زرداری صاحب کی صدارت کے دور میں تو باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی تو فرسٹ فگرز پہ منحصر ہے اور اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کو جو نقصان پہنچا وہ ہمیں پتہ ہے. تو پاکستان کے بارے میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ خیر ہے, لیکن اگر کوئی اور کرتا ہے یا کوئی اور وہ ہوتا ہے تو اس کو پھر حق نہیں ہے بولنے کا. اور دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس صاحب تو مارے پھرتے رہے کیونکہ چیف جسٹس کے بیٹے پر کرپشن کے الزامات تھے. ٹھیک ہے, اس کو کسی آئینی ایشو کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا تھا, اس کو کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا. لیکن دوسری طرف وہی چیف جسٹس ہے نا جس نے مشرف کو 3 سال کے لیے سزا بھی وہ اجازت دی گئی آئین میں. بات پوری کرنے دیں, پوری بات کرنے دیں. الزام اس پر کرپشن کا, اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون کے جیالے جا کے بھنگڑا ڈالتے تھے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جنہوں نے کیا وہ بھی تاریخ میں پہلے یہ بات تھی. لیکن چارج شیٹ تھی ان کے اوپر جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ کہ وہ غلط تھا, کیوں نہیں تھا؟ یہی تھا, چور تھا, وہ کرپٹ تھا. آج بھی کرپشن کا وہ کیس اس کے خلاف زیر سماعت ہے, لیکن وہ کسی نے سنا نہیں. آج بھی اس کا بیٹا کرپشن ہے. 2 یارڈ سٹکس آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن 2 یارڈ سے فوکس کریں. مثال دی اس کی نا, اس کو بڑا معصوم بنا کے سبجیکٹ پہ فوکس. تو سب سے بڑا کرپٹ آدمی تو وہ تھا پاکستان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹال مٹول نہ کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف میڈیا کا یا وکیلوں کا کریٹڈ معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور اسٹیٹمنٹ باقاعدہ بڑی اسٹریٹ ہے, اور اس میں صرف یہ کوئی معمولی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم سب کے وقار کا لحاظ کرتے ہیں, اپنے وقار کا تحفظ کریں گے, ہر حال میں کریں گے. تو کون سی وجہ نہیں, تو کون سی وجہ ہے جس سے وہاں جو جوان کھڑے تھے انہوں نے اپنے سپہ سالار سے سوال کیا کیا یہ سپہ سالار کی اپنی اختراع ہے؟ دیکھیں یہ تناؤ کیوں ہے, کیا یہ اختیارات, اس کا جواب دیا ربینہ صاحبہ, اختیارات کا معاملہ ہے یہ کہ جو گورنمنٹ سے وہ لینا چاہ رہے ہیں, فوج گورنمنٹ ان کو دینا نہیں چاہ رہی اور فوج چھوڑنا نہیں چاہ رہی. اب وقت آ گیا کہ جو بھی ادارہ ہے وہ اپنے پیرامیٹر کے اندر رہ کے کام کرے, اور تبھی یہ ملک چلے گا. کیونکہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, تباہی کے دانے پہ ہم کھڑے ہیں, یہ اسی جنگوں کی وجہ سے ہے. تو اب میرے خیال میں ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ انف از انف. تو یہ جو ہے فردر ہمیں ڈیوائڈ, وی ول ناٹ لیٹ دس بی سکسیسفل, کیونکہ ایک بندے کو بچانے کے لیے آپ پورا سیویلین اور جو ہے آرمی کا آپس میں ٹکراؤ کر دیں. جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں نا, بیلنس یہ ہے کہ فوج جو ہے ہماری بڑی قابل احترام ہے, لیکن وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے, وہ انٹرنل پالیٹکس کے لیے نہیں ہے. یہ پالیٹکس جو ہے سیویلین اتھارٹی کے اندر سیکورٹی ضرور ذمہ دار ہے, لیکن اس مطلب دیکھیں ابھی ادارے جو ہیں فوج کے علاوہ بھی ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں سارا دن انہی کاموں پہ لگے ہیں کہ کون سا سیاستدان کس کے پیچھے گیا, کس نے کس سے ٹیلی فون پہ بات کی. بٹ دس از نن آف یور بزنس ٹو پے یور اٹینشن ٹو واٹ یو آر دیئر فار. You are there for the protection of the people and for safeguarding the جتنی یعنی وہ یہ کام نہیں کر رہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں جو کرنا چاہیے کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ جو اٹینشن ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوئی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں نا ادارے. بس سول اتھارٹیز کے انڈر رہنا ہے ان کو, نہیں بالکل رہنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جناب آپ صرف اس کو فوکس نہ کریں, 2007 کو آئین اجازت نہیں دیتا, مسئلے شروع ہی یہاں سے ہو رہے ہیں. آپ ایک شخص کو کارنر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہ بولے, بات کی ہے. مجھے یہ بتائیں کیا 3 نومبر 2007 کا جو ایکٹ ہوا ہے, جو فیل ہوا ہے, آئین اجازت نہیں دیتا کہ اس پر کارروائی کی جائے؟ تو مگر آرٹیکل 62 کہاں ہے؟ ایک اور ہے نا اس کے لیے. میری بات سنیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں دونوں صورت میں بھائی جرم تو ہوا ہے, یا اس تاریخ پہ ہوا یا اس تاریخ پہ ہوا. آئین کو سلیکٹیولی نہ اپلائی کریں, قانون کو سلیکٹیولی نہ اپلائی کریں, اپلائی اٹ ایز اے ہول. لیکن کرائم از اے کرائم, جہاں سے آپ کرائم از اے کرائم, آئین از آئین, کرائم از اے کرائم, آئین از آئین. آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ ہوا بالکل, جو آپ کے کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ان کو نکالیے, ان کو نکالیے, ان کو نکالیے پلیز.
छुपा के बैठे हुए उनको। जावेद लतीफ साहब, मैं सही कह रहा हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो आज गुजरा बैठे हैं, जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी थे, तो उनसे हम इस्तीफा लेते हैं, उनको हम निकालते हैं, उनको भी शामिल करें पाकिस्तान में। क्या करेंगे? शाह लतीफ साहब बार बार दोहरा रहे हैं ना, मेरी गुजारिश ये है कि अपनी मॉरल अथॉरिटी कायम कर लेना ये करके। पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाएं। ब्यूरोक्रेट जो है वो खाकी सफेद वर्दी वाला हो, जब वो सियासत में आएगा उस पर तनकीद होगी, जब वो करेगा मेरे सवाल का जवाब उसका मतलब ये नहीं है कि अदारे पर मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे सवाल का जवाब ये कह रहे हैं कि आइन नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो आपके लोग बैठे हुए छुपे हुए चोर वहां पे उनको निकाल ले। वो चोर साथ शामिल थे, चोर हैं या साथ हैं, अदालत में उनके खिलाफ साथ शामिल थे तो सब चोर थे जी, सब थे। बात करते हैं सब थे। अच्छा, उसमें चोर कहता है सबको इकट्ठा ट्राई करें, आइन इजाजत नहीं देता। जरूर करें उनको इस अदालत में फैसला करना है, अदालत में चले जाए, अदालत में ट्रायल है, बात करें ये। और आइन ये भी कहता है कि 1956 तक जाएं, आप ट्राई नहीं कर सकते। ये खुद इन्होंने एडमिट किया कि 99 कहां ले गए आप, इसलिए कि चीफ जस्टिस अदालत ने ये फैसला कर लिया कि उनको इमरजेंसी लगाने का इख्तियार नहीं था आर्मी चीफ को। जी मुझे ब्रेक लेनी है जी। अच्छी बात है जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात ये फैसला किया आज आपने बड़ा तमाम अखबारात की। तो मैंने इसीलिए कहा ना जी कि आइन ये जो हमारी अदालतें हैं वो फिर वो भी कर चुकी है जो मैंने आपको उसी अदालत में कि इसको आइन इजाजत देता था कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। को छोड़े आइन की बात करें, खुद बात कर जावेद साहब ने कहा ना कि वर्दी वाला चाहे सिविल हो चाहे फौजी हो वो कैसे आइन को तोड़ सकता है या सियासत में हिस्सा ले सकता है। बात यह है कि ये सवाल आपसे या मेरे से करने की बजाय इनको चौधरी इफ्तिखार से करना चाहिए, जिसने मुशर्रफ को 3 साल वैलिडेट किया, 3 साल के लिए इजाजत दी। उसके बाद नवंबर के इलेक्शन में, अक्टूबर के इलेक्शन में उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, ये जो 2007 था। और आज उसको कौन लाएगा? उसको लाए ना, आप लाए ना, मुकदमा बनाए उसका। आपकी हुकूमत है ना, आप इस्तेगाल आप कह रहे हैं जी 99 को नहीं आप जरा इसका जवाब दे दें, फिर मुझे ब्रेक लेनी और आपने जो लोग आपके साथ बैठे उन्हें भी सामने ले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और उसके तमाम वो चोर जज, वो सारे बेज़मीर जज आइन तोड़ने के सबको। पाकिस्तान की तारीख में वाहद वो चीफ जस्टिस था जो चोर था, आपके हुक्म जो चोर था, जो चोर था, जो बेज़मीर था, जो उनके खिलाफ रेफरेंस दिया वो सुना ही नहीं गया। अच्छा कह रहे थे, कौन अच्छा कह रहा था? तमाम लोग ही कह रहे थे। अरे भाई कौन अच्छा कह रहा था? सैफ साहब जो चोर था आज वो चले गए। एक बात कि अभी बैरिस्टर सैफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि जिन्होंने आइन तोड़ा वो उनका ज़मीर भी नहीं था और वो चोर भी थे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कमेंट किया, आपने जब वो चोर था आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें। मैंने कहा मैंने इनकी बात की, क्या मुशर्रफ का ज़मीर था? मैंने इनकी ये क्या बात कर रहे हैं आप बात को समझ नहीं रही हैं, इसलिए आपकी बात एक आदमी के ज़मीर की बात कर रहे हैं, खुदा सबकी बात कीजिए। देयर इज नो सच थिंग इन द लॉ कि इनिशिएट किसने किया। वो क्लियर कहता है आर्टिकल 6, 1 and 2 हैव टू बी अप्लाइड टुगेदर। जिन्होंने आप कौन है उसको तोड़ने वाले? आप कौन है उसको सेपरेट करने वाले? आज अदालत में बात करें, आपने गलत किया। भाई अदालत से बाहर तो ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, अदालत में बात नहीं। आर्टिकल 12 कहता है कि बैच क्रेडिट अप्लाई ही नहीं कर सकते। शाह लतीफ साहब ब्रेक ले लूं मैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब अगर उनको सजा मिल जाए तो वो माफ कर देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है, इसमें कितनी सदाकत है बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, खबर यह है कि मियां साहब की जानिब से परवेज मुशर्रफ साहब को एश्योरेंस दी गई थी कि अगर आप अदालत में पेश हो जाते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि हुकूमत इस बात से पीछे हट गई। एक खबर और है कि फौज ये चाहती है कि अब फर्द जुर्म लग गई है तो परवेज मुशर्रफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। सही है ये खबरें? कितनी सदाकत है इनमें? देखिए, मैं इतना समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब को कहा जरूर गया था कि आप फर्द जुर्म वगैरह के लिए पेश हो जाएं। हुकूमत की जानिब से जाहिर है हुकूमत ही है, और किसने? अच्छा किसने? अब वो तो आपको पता होगा ना, आपके दाखिला को। ये ऐसी बात है कि आप फिर इनसे सवाल कर लें, फिर ये जावेद लतीफ साहब नहीं आप ही वजाहत करते हैं, आप कर नहीं जावेद साहब, प्लीज गो अहेड। सेव करें आप। जी यही हुआ
لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ اس کی وضاحت وہی لوگ بہتر کر سکتے ہیں جن کو جو who are privy to this deal or whatever. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک جو ہے کمٹمنٹ پہ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا، اور یہ وائلیشن جو ہے یہ ان کی ایک سرشت ہے، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اسی پہ آرمی چیف صاحب کو کچھ غصہ بھی آیا. اب یہ میں اس کے بارے میں ذاتی طور پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال فوج کے بارے میں جس طرح کے الفاظ اوور آل استعمال کی جاتی ہے پرویز مشرف صاحب کو بہانہ بنا کے، تو وہ جو ہے اس پر تو یقیناً فوج کے علاوہ جو فوج کے ہمدرد ہیں بشمول میرے، ہم سب ناراض ہیں اس پہ اور ہمیں دکھ ہے. دیکھیں حکومت کی جانب سے آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تائید یا تردید ہونی چاہیے تھی یا افواہ ہے؟ نہیں، یہ افواہ ہے، اسی طرح افواہ ہے جس طرح پرویز مشرف پر استغاثہ فائل ہونے سے پہلے جو باتیں کی جاتی تھیں کہ استغاثہ ہی فائل نہیں ہوگا، اس کے بعد فرد جرم ہی عائد نہیں ہوگی، وہ ڈیل ہو چکی ہے، پریشر میں ہے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. 10 سال آپ لوگ معاہدے سے بھی انکار کرتے ہیں. نہیں، سنیں، یہ آج اسی طرح بات کی جا رہی ہے جس طرح صاحب بات کر رہے ہیں کہ کمٹمنٹ تھی. بھئی اگر یہ کمٹمنٹ تھی تو یہ اسی طرح کی کمٹمنٹ ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ استغاثہ ہی فائل نہیں ہوگا یا فرد جرم ہی عائد نہیں ہو سکتا. کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ نہیں ہے، اور عدالت جو فیصلہ کرے گی، حکومت وقت جو ہے اس کو منون مانے گی. وال اسٹریٹ جرنل یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب پر کو اگر سزا ملنے کے بعد تیار ہو جائیں گے ان کو معاف کرنے کے لیے. یہ بھی افواہ ہے. یہ دیکھیں، وال اسٹریٹ جرنل امریکن میگزین ہے، یہ بات کر رہا ہے. نواز شریف پہلے یہ افواہ ہے. جی میں یہ بھی افواہ ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر افواہیں جو ہے نا وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں. اچھا نہیں، میری سنیں، یہ اسی طرح کی افواہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی فرد واحد اس کیس کا مدعی نہیں ہے، ریاست اس کی مدعی ہے اور کورٹ اس کا فیصلہ دے گی. کوئی انفلوئنس نہ حکومت کا ہوگا نہ کسی کا ذاتی کو گرج ہوگا. یہ اسی طرح کی آج بھی افواہ سازی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو آپ کے وزراء ہیں نا ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ فرد واحد ہی استغاثہ. دیکھیں، جو وزراء کے بیانات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں غیر ضروری کی گئی ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے تھی، جو غلط نہیں کی جانی چاہیے تھی. ڈیمیج کنٹرول ہو گیا ہے. پھر دیکھیں، میں پھر بھی وہی بات کروں گا کہ اس کو کسی اور تناظر میں لیا جا رہا ہے. بات ایسی نہیں تھی جو آئی ایس پی آر نے بات کی ہے، وہ غلط بات ہے، اس کو اور تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا، وہ انہوں نے غلط کی ہے. نہیں، جو مفروضے گڑے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے. لیکن تاثر یہ ہے روبینہ صاحبہ کہ پرویز مشرف صاحب کا جو معاملہ ہے نا تو حکومت پریشان ہو رہی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے. اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی اپنی کیبنٹ ہے نا وہ بھی بٹی ہوئی ہے اس معاملے پہ. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، ایسی باتیں ضرور ہوگی ساری، لیکن پارس جتنی گفتگو ابھی تک ہم نے یہاں پہ کی اور جو ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ایک اینڈ تک لے کر آئیں، لیکن میرا ایک سوال ہے سب سے جو یہ ڈسکشن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں بیٹھ کے کہ کسی بھی ادارے سے منسلک ہونے سے پہلے، چاہے فوج ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، چاہے آپ کی جوڈیشری ہو، آپ سب سے پہلے پاکستانی ہوتے ہیں. بے شک، بالکل. دیٹ کمز فرسٹ. وہ جو ہے پرائیورٹی وہ ہم نے پوسٹ ڈال دی ہے اور ادارے ہم نے آگے کر لی. تو آئی تھنک وی شوڈ آل اسٹارٹ تھنکنگ آف آور سیلز ایز پاکستانیز فرسٹ. اور جو بھی چیز، جو بھی فیل جو ہے وہ پاکستان کے لیے برا ہے، وہ کوئی بھی ادارہ کرے، کوئی بھی فرد واحد کرے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور کنڈیم ہونا چاہیے. تو یہ بات میں اس پہ ماشاءاللہ بھی پاکستانی فرسٹ کہہ کے لگایا جاتا ہے. دیکھیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ غلط کام کر کے اور پھر اس کو کہیں کہ جی اس نے کیا تھا، پہلے کیا تھا، پچھلی تاریخ، لیکن ایک سٹارٹ انہوں نے لیا. اچھا ہوتا اگر اس کو یہ اکتوبر سے لے لیتے. یہی بات آپ نے بات بہت اچھی کی، لیکن مسئلہ پتہ ہے روبینہ صاحبہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں، خورشید شاہ صاحب کچھ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ کچھ ہیں، باہر ہم نے ساری کی بات کہتے ہیں کہ مشرف کے ٹرائل میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، باہر نکل کے پارلیمنٹ سے آپ کہتے ہیں یہ تو سنجیدہ نہیں ہے. تو جب سنجیدہ نہیں ہے تو آپ ساتھ کیسے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ بڑی مشکل سے اچیو ہوا ہے. پہلی دفعہ 5 سال آپ کی ہسٹری میں پورے ہم نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے یہ ڈیریل ہو. زرداری صاحب کا یہی موقف ہے، ہمارا سب کا یہی موقف ہے، اور جو بھی اس کو بچانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہاں، البتہ ہمیں کچھ تحفظات ضرور ہیں کہ بھئی اگر اس کو اس طریقے سے کیا جاتا تو شاید بہتر نتائج آتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ چلو کہیں سے تو شروع ہوا. ٹھیک، بڑی اچھی بات آپ نے کی، کہیں سے تو شروع ہوا. زرداری صاحب کہتے ہیں دودھ پینے والا بلہ آ گیا ہے، جانے مت دو. ٹھیک، لیکن آپ لوگ ابھی آپ نے کہا نا کہیں سے شروع کرو، تو 3 نومبر سے کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں 12 اکتوبر سے کرو. ہم تو کیا سمجھتے ہیں 3 نومبر سے وہ بچ کے نکل جائیں گے؟ دیکھیں پارس، جب گتھی سلجھانی ہوتی ہے تو کسی ایک سرے کو تو پکڑنا ہوتا ہے. تو پکڑ لیا نا، تو پکڑ لیا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لیا، اچھا کیا. لیکن اگر آپ کا اختلاف ہے 12 اکتوبر سے کرو. جی وہ تو اختلاف، دیکھیں اختلاف کی تو حق آپ کسی کا لے نہیں سکتے نا. دیر آر آلویز فور اینڈ اگینسٹ
ہوتا ہے, تو وہ تو چیز آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ چلو شکر الحمدللہ شروع تو ہوا, ٹھیک ہے, بہتر طریقے سے ہو سکتا, لیکن ہم خوش ہیں کہ ہو گیا شروع. ٹھیک ہے. ایاز امیر صاحب کا, شاہد لطیف صاحب ان کا کالم انہوں نے یہ لکھا, میں آپ کی اس پہ رائے جاننا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ملک پاکستان جو ابھی تک بچا ہوا ہے نا, یہ فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے. تو سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ ملک فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے تو یہ اتنے عرصے سے یہ سیاستدان کیا کر رہے تھے, اور کیا یہ سوچ, یہ جو خیال ہے, یہ کسی بھی قسم کی تنقید سے ادارے کو بالا تر کر دیتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے کالم لکھا تو انہوں نے فوج کو اس اینگل سے بات کی ہے کہ اس قوم, اس ملک کا جو تحفظ ہے پیورلی فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ڈیفینس فوج کا ہے. اور یہ وہاں پہ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو گئے اگر فوج کی ناکامیاں گننے کچھ لوگ شروع کر دیں تو میں کہوں گا افسوس ہے ان پہ. آپ اس ملک کے ساتھ ہمارا موازنہ کر رہے ہیں جس کا ڈیفینس بجٹ آپ سے 7 گنا ہے. ان کی قوم نے, ان کو وہ اکانومی تھی جس سے وہ 7 گنا ڈیفینس بجٹ ہے, اور پھر آپ کے اپنے لوگ کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ تو جنگوں میں ناکام ہو گیا. میرا خیال ہے ایاز امیر صاحب ایک بڑی پائی کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. یہ سیاستدان کیا کر رہے تھے اتنے عرصے سے؟ وہ سرحدی معاملات کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. اس کو اکنالج کریں, اس کو اکنالج کریں. فوج کا پالیٹکس میں کام نہیں ہے, وہ اس معاملے سے بات کر ہی نہیں رہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. فوج کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں. مگر ان کے جو وہ صاحب ہیں جو آج آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کی سپیچ میں ساری چیزیں فوج کے خلاف ہیں. جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فوج کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی, بھائی فوج کے خلاف آپ نے بات نہیں کی تو اتنا یہ بیان جو ہے یہ کیوں آ گیا؟ آپ یہ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں جی افواہیں ہیں, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈیل بھی افواہ ہے. ہم ہر چیز کو افواہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی مسئلہ کوئی نہیں ہے, افواہ ہے. ارے بھائی سٹیٹمنٹ آئی ہے, فوکس کریں اس چیز پہ. اگر معاملات کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ اس طرح کی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ خاص کر فوج جیسے ادارے سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. انہوں نے کوئی روزانہ کی بیسس پہ بڑی سٹیٹمنٹس آئیں, بڑی تقاریر ہوئیں, بڑی باتیں ہوئیں. آپ کہتے ہیں ڈیل نہیں تھی, مان لیا جی ڈیل نہیں تھی. اور اگر ڈیل نہیں تھی تو پھر 3 مہینے فوج پہ کرٹیسزم آپ کیوں کرتے رہے؟ ادارے کے متعلق جو شاہ لطیف صاحب نے بات کی ہے, دنیا کے تمام آزاد ممالک جو ہیں ان میں فوج جو ہے, دفاعی ادارہ جو ہے وہ ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان کا یہ جو دفاعی ادارہ ہے اس کو پوری قوم جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میری بات سن لیں شاہ لطیف صاحب, آپ نے بات حقیقتاً ایسا ہے. اور دیکھیں ہمارے جو جوان ہیں فوج میں وہ کسی کے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, ہمارے میں سے ہی ہیں نا, کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہیں. مگر وہ تقریر بھی جو بنیادی امور ہے, میں دیکھیں آپ کا وقت کم ہے, میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں. جو بنیادی امور ہیں اس پر فوج اور سول حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر رہی ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں وہ فروئی امور جو ہوتے ہیں اس پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. یہ کوئی بات نہیں, چھوڑنے پر کوئی اختلاف تو نہیں ہے. بنیادی آپ دیکھیں یہ جو قیدی چھوڑنے پر بات کر رہے ہیں آپ, تو میں ان جوانوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے قربانی دی, لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر حکومت نے کوئی سٹیپ لیا ہے تو اس کو انہوں نے اون کیا. یہ نہیں ہے. سیکنڈ بات, انڈیا کے ساتھ تعلقات پر ایک پیج پہ ہے فوج اور گورنمنٹ. دیکھیں انڈیا کے ہمسایوں کے ساتھ بھی, ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کو تعلقات وہ اچھی بات ہے, ہمسایہ کشمیر پہ بھی بات نہ کرے, ہمسایہ آپ کا پانی بھی لے جائے, ہمسایہ سیاچین پہ بھی بیٹھا رہے, اور پرائم منسٹر صاحب سیاچین جائیں اور کہیں یک طرفہ واپس آ جائیں. یعنی آپ سمجھتے بات کرتے ہیں سیاچین پہ حملہ چھپ کے تو جنرل ایوب کے زمانے میں, سیاچین پہ حملہ انڈیا نے کیا تھا. پلیز پٹ اٹ ان دی کریکٹ پرسپیکٹو. سیاچین کو یہ نالج ہے ہمارا. یا ایوب خان پانی دریاؤں کا پانی بکا. جاوید لطیف صاحب تیسری بات, وہ کارگل جنگ کا حوالہ دے رہے تھے. تیسری بات, افغانستان کے معاملے پر حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان 3 میں نے ابھی تک پوائنٹس پوچھے اور تینوں میں میری یہ سن, افغانستان میں جو امریکی فوج کا انخلا ہو رہا ہے اور آج جو انڈیا کے انتخابات ہو رہے ہیں, ان حالات میں یہ کسی طور پر ملک متحمل نہیں ہے کہ کسی ادارے کے متعلق کوئی بات کی جائے یا بیان بازی سے حالات کو خراب کیا جائے. کارزائی کے سامنے آرمی چیف اور ISI چیف کی میٹنگ کیوں کروائی گئی تھی؟ دیکھیں میری بات سن لیں, میں آج بھی یہی کہوں گا اور حکومت وقت کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور پاکستان چھوڑیں ساری بات, یہ بتا دیں کہ پرویز مشرف صاحب کے معاملے پہ نون لیگ ایک پیج پہ, باقی تو چھوڑیں پیج, آپ لوگ خود ایک پیج پر ہیں. میں کہتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کی ٹرائل کے حوالے سے سوال آپ کر رہے ہیں, یہ کس طرح آپ کے اندر آپ کی کیبنٹ ہی بٹی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے. بالکل چوری نثار صاحب نظر نہیں آ رہے, کہاں ہیں؟ عدالت جو فیصلہ کرے گی نا
وہ تو پتہ نہیں مسلم لیگ کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے، حکومت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی دیکھیں، ابھی بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے کہہ دیا گیا وسیع تر مفاد میں حکومت اگر فیصلہ کرے تو سرنگوں کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ گردنیں کٹانے کے لیے فوج ہے اور قیدی رہا کرنے کے لیے آپ رہ گئے، ان سے آپ نے مشورہ تک نہیں لیا، ان کو آپ نے ماننا پڑے گا۔ یہ فوج اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے، انٹرنل سیکورٹی کس کا کام ہے، سیکورٹی کس کا کام ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ قوم اور اس ملک کی سرحدوں کا تحفظ فوج کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار ہے اور جو قربانیاں دے رہی ہے، آپ رائد کے طور پہ فوجی میرا سوال ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں مذاکرات ہوئے اور اس وقت چھوڑے نہیں گئے، کیوں نہ آپ ان سے پوچھیں، قیدیوں کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا پرویز مشرف میں آج کی بات کر رہا ہوں، بات کرتے ہیں آپ، اگر وہ چھوڑیں مذاکرات کریں تو وہ درست ہے، اگر امن کے لیے یہ حکومت سہولیت کرتی ہے تو وہ غلط ہے۔ بھی چلا رہے تھے، نہیں کیا مطلب؟ پھر تو میں کہتا ہوں آپ آئین کو بھی دوگلا اپلائی کر رہے ہیں، آپ اس کو آپ بات کو بھی ماننے کو تیار ہیں، آپ اس بات کو مانیں کہ قیدیوں میں فوج ایک سٹیک ہولڈر ہے، وار آن ٹیرر پہ میجر قربانیاں ہیں، آپ اوور اچھا پھر آپ اون نہیں کرتے جب قیدیوں والا معاملہ آیا، جب قیدیوں والا معاملہ آیا کے بارے میں کہہ چکی ہیں جب یہ بے گناہ ہیں، یہ عسکری کارروائی کون کہہ چکا ہے؟ یہ تو آپ چھپا رہے ہیں، یہ تو آپ چھپا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک قیدی ہیں، سامنے نہیں آئی ابھی تک اس حوالے سے۔ انہیں پکڑا کیوں گیا؟ نہیں، اور وہ کیوں مانگ رہے ہیں ان کو؟ اور آپ نے کہا خیر سگالی کے طور پہ چھوڑا، آپ نے کہا اعتماد سازی کے لیے چھوڑا گیا، آپ کی سٹیٹمنٹ یہ آئی چھوڑا گیا جو اصلی کارروائیوں میں ملوث نہیں تھے، پھر خیر سگالی کون سی ہے؟ یہ کون سی خیر سگالی ہے؟ تھا ان کو پھر اور پھر آرمی سے مشورہ لینے میں کیا حرج تھا؟ سول حکومت نے وہ آپ کو بتاتے کہ یہ کون سی ہے، آپ ذرا وائنڈ اپ کر دیں۔ ٹرائل چھوڑ دیا اور کورٹس نے پکڑ کے دیا، کورٹس کو بھی آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آمریت کے دنوں میں پلنے والے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اب وہ تڑپ رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ جن افواہوں کی بات ابھی کر رہے تھے نا یہ میاں صاحب، تو وہ افواہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا بتا دیجئے ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے؟ اب دیکھیں، میں اس میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ 7.62 mm کی گولی کے سامنے جو سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سیویلین ہو۔ آلو اور چھولے کی اڑت کرنے والے خواجے جو ہیں نا، وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو فوج کے ساتھ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہی ادارہ کراچی میں کاروائیاں کرے، اگر کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کرے تو یہ گولی اس طرح کی گفتگو is not permissible۔ آپ کسی کے بارے میں they are very respectable، ہر اس پاکستان کا ہر شہری ہمارے بہت سوری یہ تو کوئی بات نہیں ہے، this is a personal attack، I don't like it، آپ نے کہا نا کہ آپ کی رائے ہے، آپ اظہار کر سکتے ہیں، تو آپ پھر اس رائے کے اظہار کا حق خواجہ آصف نے بھی دے سکتے ہیں، خواجہ صاحب رفیق کو بھی دے سکتے ہیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں ان کے بیانات پر؟ انہوں نے حق استعمال کر لیا نا پرویز مشرف کو گالیاں دے کر، اور اس کو بزدل کہہ کر، کس طرح کس نے حق استعمال کر لیا؟ گالیاں تو کسی نے نہیں دی، نہ کسی نے گالی دی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہا ہے، آلو چھولے کی جواب کی ہے، آپ نے ان کی پارٹی کو اس کے ساتھ رہتے ہیں آپ۔ I am with him، I'm very much with him۔ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت ساتھ تھے، جب وہ برا وقت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ساتھ کھڑا ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی ہے، ایم کیو ایم ساتھ تو کوئی بات ایم کیو ایم ساتھ ایم کیو ایم ساتھ کی اپنی ایلیجنس نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ ایسے ہیں یا پارس ہیں؟ لینگویج نہیں یوز کرتے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ You are not the جنہوں نے stakeholder، درجنوں وکلا کو قتل کر دیا، اسی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات، جلدی سے ذرا ٹائم ختم، مشرف نے کہا تھا یہ میری قوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق اپولوجائز کریں گے تو میں بھی کر دوں گا۔ دوسری بات یہ الفاظ اپنے عجیب کا غلط بات ہے۔ رشید کو تو میں نے نام نہیں لیا، میں نے خواجہ آصف کا نام لیا، خواجہ سعد رفیق کا۔ Let my colleagues be insulted like this, sorry۔ Okay, so don't sit like this then. Go do whatever you want to do. ایسے بات نہ کریں۔ اچھا نہیں، میرے ساتھ بات ہو رہی ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ میرے الفاظ آپ ریپیٹ کر کے دکھا دیں، میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کیا چھولے ایک آدمی بالکل تو چھوڑے کی عادت کرنے والا کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے؟ نہیں، چھولے آلو کی بات نہ کریں نا، میں یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ میں نے غلط بات کی، غلط بات نہیں کی۔ کم از کم دوسری بات یہ ہے جو بھی ہے ہی از فیتھفل ٹو نواز، یہ وہ سرکار ہے، یہ وہ جمہوری لوگ ہیں کہ جن کے دور میں یہ تحفظ پاکستان جیسا
ایسا کالا قانون پاس ہو رہا ہے اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان نے کالا قانون یہ تو جمہوریت تمام جماعتیں مخالف ہیں، وزیر اعظم کو بھی پکڑ لیں گے. نیب جیسا قانون جو ہے 90 دن اگر چوری کرپشن میں بندہ پکڑا جائے وہ 90 دن پکڑا جائے. بہرحال تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، ذرا دیکھ بھال کر آپ چلیں، چونکہ ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی آئینی مدت پوری نہیں کی ہے نا، تو پھر وہ اس لیے ڈرا رہے ہیں ہمیں. نہیں ڈرا نہیں رہے. وہ خورشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے پہلوانوں کو ذرا کنٹرول کر کے رکھیں، آئین پہ آپ بلا وجہ بات نہ کریں. بلا وجہ بات کسی کو نہیں اعتزاز کرنی احسن چاہیے. صاحب کو جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے، حکومت آپ کی ہے. لاسٹ کامنٹ. دیکھیں جی، یہ کہہ کر باتوں کو ٹال دینا کہ یہ افواہیں ہیں، یہ مفروضے ہیں، اس طرح راہ فرار ہم اختیار نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ ہوا ہے، بہت ہائی لیول پہ بات ہوئی ہے، اس کو دیکھیے. انصاف اور قانون اور آئین کے تقاضے اگر آپ پورے نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے مسئلے. لاسٹ کامنٹ اسی پہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا یو شوڈ ہیو میڈیا ایتھکس. سوری، دس از آل آئی ہیو. بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا. بیرسٹر سیف صاحب، شاہد لطیف صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب اور روبینہ خالد صاحبہ، شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.